बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब। प्रोग्राम जो हो रहे हैं और माशाल्लाह 42 तक पहुंच गए, 43 आज है, और इसी तरह से आपका ताउन साथ रहेगा तो ये हम करते रहेंगे आपके के साथ मिलके, ताकि और बात दरअसल ये है कि थोड़ा सा हमने ये सोचा कि टीवी पे जो आता है वो अंदर की बात, बाहर की बात, उसके बाद अपनी तरफ से बात, या वो बात कोई ऐसी बात नहीं होती जो आदमी थोड़ा रिलैक्स होके खाली 2 मिनट को सुन ले, मगर वो तो रश भी बहुत है इस किस्म के। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आने लगा है। तंज़ो मज़ाबी कोई एक चीज़ होती है जिसको सुनने के बाद आदमी की तबीयत में एक वसअत पैदा होती है, समझ पैदा होती है, एक अक़ल का भी तसव्वुर आ जाता है। साहब आज का जो प्रोग्राम है वो अपनी आप कहेंगे फिर वही कहेंगे पुरानी बात नहीं, आज का जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक जो है वो आप सोच लीजिएगा, फिर सुनिएगा इत्मीनान से। अब मैं टॉपिक बता दूंगा, टॉपिक बनाने के बाद आप सुनना शुरू करेंगे, फिर आप कहेंगे यार ये टॉपिक की हमारी समझ में नहीं आया या कुछ नहीं आया। खैर ये बात अलग है, समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा और मुझे जवाब भी इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में मिलेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो एक शेर को जो हमें अचानक याद आया, और वो शेर वो वाला शेर नहीं, जंगल वाला या सर्कस वाला, ये बहुत बड़े अपने वक्त के मुस्तनद किस्म के शायरों में से नामवर शायर हैं। यानी दुनिया में अगर कोई उर्दू जानता है तो उनके नाम से वाकिफ़ होगा। सब शेर है, एक ही मिसरा है हमारे काम का, दूसरा मिसरा नहीं। हमारे साथ सामने एक ही मिसरे को अपना मौजूद है गुफ्तगू बनाया। वो ये है, ले आएंगे बाज़ार से दिलो जहाँ और, ले आएंगे बाज़ार से दिलो जहाँ और। ये शेर इस बात की बुनियाद रखता है कि आइंदा आने वक्तों में जिस वक्त ये शेर पढ़ा गया था और समझाया, बड़ी तारीफ़ हुई थी। अब इसको भी सदियाँ गुजर गई, मेरे ख्याल में गाली साहब को तो खासा अरसा गुजर गया, बहुत इनकी तो तारीख़ पैदाइश भी याद करते थे। एक ज़माना था जब पढ़ रहे थे उर्दू, तो ले आएंगे बाज़ार से दिलो जहाँ और। देखिए बाज़ार का भी जिक्र है, दिलो जहाँ का भी जिक्र है, और ये एक ऐसा मफरूज़ा था जिसको कोई समझने में बड़ी आदमी को परेशानी होती थी। ये क्या बात कह रहे हैं कि ले आएंगे बाज़ार से जाके दिलो जहाँ और, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि दिलो जहाँ ये चीज़ें कैसे हो गई, क्या मतलब है इसका, क्यों कर रहा है। खैर वो तो बेचारे एक चीज़ शम्मा जला के चले गए, उसकी रोशनी में क्या कुछ हो रहा है। वो जुमला जो है पूरा एक मिसरा जो है वो आज के वक्त में इस काबिल है कि उसको बहस में लाया जाए और बताया जाए। ये तो हमें कब का पता था, ले आएंगे बाज़ार से। खैर साहब अब चलते हैं, क्या चीज़ लानी है क्या चीज़ नहीं लानी। आप इंसान का जिस्म अपने आँखों में सामने से लाएं। पहले तो चलें दिल की तरफ। दिल है, दिल बहुत ही अच्छी चीज़ है, धड़कता है, खुशबुएं लाता है, फ़र्क आता है, मौसम के लिहाज से होता है, और किसी हसीना को देख के जवानी में बेख्तियार धड़क जाता है। और धड़कनें ऐसी होती हैं कि कानों तक आवाज़ आती है, धड़ 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 धड़। अब ये क्या हो गया, गाड़ी मोटरसाइकिल अंदर चली गई। लेकिन साहब वही जज्बात होते हैं, वही आसाब होते हैं, वही खुशियाँ होती हैं। ये सब का पंबा जो है ये है दिल। और दिल में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। दिल में गड़बड़ हुई तो साहब धड़कनों को काबू पाने के लिए वो उसका भी इलाज है। पेस मेकर एक चीज़ होती है, बैटरी जो होती है वो दिल में लगा दी जाती है, और दिल अपनी हरकतों से बाज आकर इत्मीनान से, सुकून से काबू में आ जाते हैं, और जो कुछ भी हो वो अपनी लिमिट में रह के धड़कते हैं। चाहे कोई भी आए, कितना ही हसीन हो, कितना ही खूबसूरत हो, कितने ही अंदाज से आपके को कोशिश करे, नहीं आपकी तो चाल मुतय्यन हो गई है, वो उसी चाल पे दिल धड़केगा,
بلا وجہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلیں. یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے کہ ایسا ہو جائے گا. ہو گیا ہے جی، ہو گیا ہے، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا ہے. اب آگے چلیے. کہنے لگے صاحب دل کی دھڑکن تو بالکل صحیح ہے، لیکن بلڈ جو ہے خون کی روانی رک رک کے جا رہی ہے. اس کی تکلیف الگ ہے، اور اس سے بڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں. صاحب میں ایک بات بتا دوں، میں سنی سنائی باتوں پہ بات کر رہا ہوں اور اس کو اسی موڈ میں لے رہا ہوں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور نہ میں نے کبھی ایسا ہے. بہرحال تجربہ مجھے میرے ذاتی طور پہ بھی ہے اسٹڈ پڑھنے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھا جائے گا. خیر وہ ہوا، گئے دکھایا، انہوں نے کہا ہاں بلاکیٹ ہے وہ، اس میں تصویر میں انہوں نے کہا جی آپ سارا مانیٹر پہ دیکھیں اگر آپ کو دیکھنا ہے. ہم نے کہا صاحب ڈاکٹر صاحب سے جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بھائی تم دیکھ لینا. میں نے کہا سر ڈاکٹر صاحب یہ آپ اگر دیکھنے والی بات ہے تو یہ سینسر کر کے دکھائیں گے کہ جو دل میں آتا تھا کبھی، اور جو دیکھا کرتے تھے کبھی میں کہ آپ زندگی خوار کر تو نہیں کر دیں گے کہ دیکھو بھائی یہ ہے دوران صاحب کے اندر کیا رہا. کہنا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہو، یہ چھوڑو تم آؤ اور ڈیٹ لے دیے، آپ آ جائیے اور آپ کا یہ ہوگا، اسٹنٹ پڑ جائے گا. اور اب کہنے لگے وہ اس کے لیے پڑ جائے گا. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ رگیں جس میں خون جم گیا تھا وہ کہاں سے آئیں گی؟ مگر ماشاء اللہ کے جو کرامات ہے انہوں نے اسپیئر پارٹ بھی ادا کر دیے. اسپیئر پارٹ بازار جانے کی ضرورت نہیں. وہ جو رگیں بند ہو رہی ہیں ان کو کاٹ کے نکال کے باہر پھینک دیجیے، اور دوسری رگیں جو نسیں ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ وہ آپ کے پاس موجود ہیں. پاؤں کے ایک حصے سے گزر رہی ہیں اور پنڈلی کے نیچے سے جا کے جاتی ٹکنے تک کی کہاں جھوپڑی اور مضبوط ہیں. اور وہ انہوں نے وہیں سے ایک دن پہلے وہ اس کو نکالا، اور جب وقت آیا تو وہ جو جم گئے تھے، جس خون جم رہا تھا، اس کو نکال کے الگ کر دیا اور دو نئی چیزیں ڈال دی گئی. صاحب یہ بھی ہے، دل و جان لے آئیں گے بازار سے جا کے، اور یہ بھی بازار کی یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیئر میں دے رکھی ہے. یہ بھی اس وقت کے لوگوں کا تجربہ ہے، اس وقت کے لوگوں کی تعلیم ہے کہ انہوں نے آدمی کو اتنی باریکی سے دیکھا ہے کہ کہاں سے کوئی چیز استعمال میں آ سکتی ہے. تو صاحب اب دل تو ہو گیا جوان، دھڑکتا بھی ہے، مچلتا بھی ہے. مچلتا تو نہیں ہے کب ترنگ میں رہتا ہے، کیونکہ خون کی روانی سے بہ رہا ہے، کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور سارے سگنل صاف ہیں، اور اندر سے بھی پمپنگ ہو رہی ہے. بجلی کے جانے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، جو کمزوری ہو جائے گی وہ تو پیس میکر لگا ہوا پوری دنیا میں اندھیرا ہو جائے، مگر اپنا تو کام ہوتا رہے گا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بازاری سے چاہیے، لے آئیں گے جا کے بازار سے لے آئیں گے. اب آگے چلیے. دل کی کو آپ نے دیکھ لیا، اوپر آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے جس کو کہتے ہیں دماغ. بہرحال اس کے بارے میں میں کچھ بتا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس کی زیادہ نالج نہیں ہے. نہ میرا کہ کسی نے میرے سر پہ کسی نے ہاتھ پھیرا تھا بچپن میں، اماں نے جوانی میں حجام نے بال کاٹنے کے لیے اماں لاڈ میں محبت میں ہاتھ پھیرتی تھی. جوانی میں جب آ گئے کہتے تو وہ پانی مار کے اس کو مالش کر کے بال کاٹنے کی تیاری کرا دیتا ہے. تو دل کا تو آپ نے سن لیا کہ پیس میکر بھی لگ گیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو جاتا ہے، اسٹنٹ بھی پڑ جاتا ہے. اب آپ نیچے کی طرف جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے اہم چیز ہے کڈنی. جب دو ہوتے ہیں ایک ساتھ دو، اور جب اس میں تکلیف ہوتی ہے تو آدمی بہت ہی بیماریوں پھیل جاتا ہے، اور پریشانی ہو جاتی ہے کہ جو یورین فلو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور کڈنی سے بلڈ خون میں جمع ہونے لگتا ہے. تو فوری بڑا آپریشن کر کے کڈنی کو نکال کے ٹرے میں رکھ دیا جاتا ہے. اب رہ گیا ایک. اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چل رہا تو اس کے لیے دوسرا آلٹرنیٹ بازار سے جا کے لے آئیں گے.
کہیں سے کسی ہاسپٹل سے اور کہیں سے یہ بھی دستیاب ہو جائے گا. تو ایک ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, یہ 1 ریٹ ٹیبلٹ نہیں ہوتا, بڑا کام دیتا ہے. تو یہ مطلب ہے, آپشن ہے کہ آپ وہ بھی آپ کے کام میں آ سکتا ہے, نیا بازار سے کسی کا جس کے آپ کے ساتھ میچنگ ہو جائے. پوری چیکنگ کے بعد, یہ تو بتا رہا ہوں اشارتاً, لیکن اس میں ٹیکنیکل نالج بھی بہت ضروری ہے. گردے آپ کے دل کے ساتھ میچ کر جائیں تو وہ فرسٹ کلاس چلتے ہیں. تب ایک تو دل کی بات ہو گئی, اس کے نیچے آئے تو گردوں کی باتیں ہو گئیں. اب گردوں کے اور دل کے بیچ میں جگر ہے, یہ بھی شاعری بڑا مشہور ہے. تو یہ اس میں بھی اب کچھ کام ہوا ہے, میں نے پڑھا تھا, لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آیا, اور نہ میرا ارادہ تھا کچھ قسم کی باتیں کرنے کا. تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, ان کو اس کے اندر سے لگا کے, اس کو دل میں پیچز لگا کے لیور کو کھول دیتے ہیں, اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بڑا پاکستان میں ہوا یہ. تو صاحب یہ 2-3 چیزیں تو ہو گئیں. اب آپ پاؤں کی طرف جائیے. پاؤں کی طرف جب آپ جائیں گے تو پہلے آپ کی استقبال کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے ہوئے 2 پاؤں ملیں گے. اب 2, 1 نہیں 2. اب دونوں پاؤں میں جس پہ آپ نے بڑی اچھل کود کی تھی, جس پہ آپ نے دیواریں بھی پھاندی تھیں, جس پہ آپ نے بھاگے دوڑے بھی تھے, سب کام ان گھٹنوں کی بدولت آپ نے بڑی قاعدے سے گزارے. اب یہ ہو گئے ہیں بوڑھے. تو کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے. درد کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں آپس میں, آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, جل ترنگ جانتے ہیں, جانتے ہوں گے, ٹن 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 کر کے پیاروں میں بجاتے ہیں, وہ جل ترنگ کہلاتا ہے. جل مانے پانی اور ترنگ مانے آواز. تو وہ گھٹنے جو ہیں وہ آپ کا ایسا جل ترنگ بجاتے ہیں کہ ساتھ پڑوس میں بیٹھنے والا بھی سن لیتا ہے, آپ بھی سن لیتے ہیں, اور تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. اب کہنے والے کہنے لگے کہ یار تو اتنا کیوں گھبرا رہا ہو, جا کے دیکھو, پوچھو آپریشن ہوگا. میں نے کہا یار گھٹنوں کا آپریشن؟ کہنے ہاں 2-3 چھید لگائیں گے, آئیں گے, کیمرہ اندر ڈالیں گے, اس کو دیکھیں گے, بھالیں گے, یہ اگر ہوا تو اسی سے ہو جائے گا, نہیں تو آپ کے گھٹنے کا جو جو ہے رگڑی اس کو صحیح کریں گے, اس میں جو روڈ بن رہا ہے کیا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا, اور آپ کے گھٹنے نارملی کام کرنے لگیں گے. ہم نے کہا ویل اینڈ گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. ایک گھٹنوں کا آپریشن ہو گیا اور دوبارہ سے گھٹنے جوان ہو گئے. خیر 2 تک آپ پہنچ گئے. اس کے بعد آپ نیچے پنڈلیوں سے اتر کے پنجوں کی طرف جائیں, وہاں پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, مل جائیں گی. گھٹنے کے جو ہے پاؤں کے تلوے اور یہ سب, ان کے اگر ہڈیاں خراب ہو گئی ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گی. کوئی بات نہیں, ہر چیز کا جوڑ موجود ہے. جب ہم دل کی طرف روانہ ہو گئے تو اوپر کی ایک چیز کو بھول گئے تھے, وہ تھی آنکھیں اور کان. اب آنکھیں تو ایسی ہیں کہ اگر آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور اس میں کوئی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج ہو جائیں تو وہ بھی ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں رنگین ہو جائیں, دیکھنے میں ان میں لینسز پڑ جائیں گے, خوبصورت ہو جائیں گے, نیلی آنکھوں والے ہو جائیں گے, آپ مشہور ہو جائیں گے, لوگ دیکھیں گے خوش ہوں گے. نہیں تو وہ اس کو بھی صحیح کر دیں گے. دوسری آنکھ کورن وہ بھی بدل دیتے ہیں, آنکھ جس سے دیدہ ہوتی ہے کالی, اس کو بھی چینج ہو جاتا ہے. مگر یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینک لگا دیجیے, اینک بھی بہت اچھی لگتی ہے, بہت سے لوگ شوقیہ لگاتے ہیں. اس میں نمبر تو ہوتا نہیں, خالی شیشے ہوتے ہیں, ان کو لگاتے ہیں, ذرا روب مارتے ہیں, اپنی قابلیت کا ذکر دکھاتے ہیں. تو اینک لگنے سے آپ کے یہ بھی صحیح ہو گیا. اب رہ جاتا ہے آپ کے کان. جی ہاں, کان میں بڑا مزہ ہے. کان میں کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کم ہو رہی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور زیادہ کم ہو رہی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اور یہ سب کچھ جو باتیں ہیں یہ سب ایج کے دور کی ہیں, جوانی کی نہیں ہیں. یہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں, ہمارے بھی کان میں آواز آتی تو ہے. اس کی 2 بیماری ہوتی ہیں لوگوں کو, دونوں ایک وقت میں ہو جائیں, یہ ایک وقت میں ایک ہو. آواز ہماری بھی کم ہو گئی سننے والی, لیکن وہ تو آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہو گئی ہے
کہ جو آواز کچھ آتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، یا تو تیز بولتے ہیں بولنے والے، یا ہم سمجھ میں کچھ کمزور ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے تھے. پھر دوبارہ پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کیا فرمایا، تو کہ جی میں نے کہا ذرا آہستہ آہستہ دیکھیں نا، 2 کان ہیں ہمارے، اس کان میں اور کان میں ڈائریکٹ لائن کھل گئی ہے، آپ زور سے بولتے ہیں وہ ادھر سے پاس ہو کے ادھر واپس چلی جاتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ذرا آہستہ آہستہ بولے، وہ ٹکے گی تو ہم سمجھ جائیں گے. تو ان سے بات طے ہو گئی صاحب. یا ایک چھوٹا سا مائک اندر ہوتا ہے اور ایک باہر ریسیور لگا ہوتا ہے کان کے پیچھے. اب کسی بزرگ کا کان کو پیچھے سے ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیے گا مت، ورنہ ناراض ہو جائے گا. یہ تو اب لے آئیں گے بازار سے جا کے دیر و جاؤں، اور تو یہ تو لے آئے نا ساری چیزیں. ابھی آپ کو کوئی چیز مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ 15 منٹ پہلے میرے خیال میں نے سوچنا شروع کیا بھائی آج کا پروگرام کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سب ابھی باتیں کر ہی رہا تھا. تو پھر آصف نے کہا ابا کیا پروگرام ہے. اچھا میں کبھی سست ہو جاؤں تو وہ کہتے ہیں نہیں ابا کر لیں، آ جاؤ، میں تیار ہوں، میں بھی اپنے کام سے نمٹ آیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آج کے پروگرام میں کچھ ایسے ہی ہے جو جلدی سے سوچ سمجھ کے اپنے اطراف کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد کا جو دوسرا چھوٹا سا پروگرام ہے دیکھیں گے. ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر ایک چھوٹا پروگرام رکھا ہوا تیار. ختم. ہاں جناب، ذرا سے سانس واس بھی لے لی، اور آپ کے لیے 2 منٹ کا انتظار بھی ہوتا ہے. ہمارا 2 منٹ کا انتظار میں کیا، پہلے پانی پیتے ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے، اور وہ جب گلا خشک ہو جاتا ہے تو بولنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بولیں کیا نہ بولیں. تب یہ بولنے اور نہ بولنے کی باتوں میں ابھی میں نے کہا کہ آج ایک دم ختم کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا کوئی اور ایک کہیں سے نکل یاد آ جائے گا بات کرنے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے. تو یہ تو بات پروگرام ہو گیا، اور ابھی سوچ رہا ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں. ہمارے ہو گئے ہیں 10-20 منٹ ہو گئے پورے. تو میرے خیال میں یہ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، مزے کے لیے، سمجھداری کے لیے کا پیغام ہو گیا، یہ دے دیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا یار، کرنٹ افیئر میں تو ہم بولتے نہیں. کرنٹ افیئر میں بولنا اپنی جان کو مشکلات میں پھنسانے کا ہے. ہر ایک کوئی 50 سوال کرے گا کہ یہ کیا تھا، ہم کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا تو ہم بتا دیں گے یہ ہے. اور ابھی قریب حالات میں جیسا بھی ہوگا کہ جو کہ ہم دیکھیں گے کہ سپر مارکیٹیں کھل جائیں گی، وہاں آپ کے سارے پارٹس جو تکلیفوں کے ہیں وہ نئے بھی مل جائیں گے اور ریکنڈیشن کیے ہوئے بھی مل جائیں گے. کیونکہ جس طرح سے میڈیکل سائنس میں ترقی ہو رہی ہے اور جس طرح سے یہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں اب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. لیکن صرف ایک مسئلہ روح کہا گیا جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. سب اسی طرز کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے لیے. اس کو سنیے گا اور ایک حقیقت پسندہ رائے سے بھی نوازیے گا. میں آپ کو مشکور رہوں گا، کیونکہ کل ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا پیغام بھیجا. 2 آئے، ایک ان کا آیا میرے پاس میں پیغام نہیں بلکہ وہ ان کی سجیشن کہہ لیجئے یا ان کو تعریف کہہ لیجئے جو انہوں نے کی. ایک تو آپ کے تھے ہما، محترمہ ہما. پچھلی دفعہ بھی ہما کا ایک میسیج آ گیا تھا، اس دفعہ بھی ہما کا ایک میسیج آیا. تھینک یو بھیا، تھینک یو. آپ نے دیکھا، سنا اور پسند کیا، اور آپ کی رائے مل گئی مجھے. انشاءاللہ آپ کی رائے ایک راہ بناتی ہے. رائے سے مطلب ہوتا ہے راہ بنانا. اور اصغر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں اور بڑا ہمت افزا پروگرام وہ کمنٹس بھیجے اپنے. وہ کمنٹس واقعی میں بڑے ہمت افزا ہیں، اور میں دیکھ کر اور سن کے پروگرام میں نے اپنے آپ کو خود ہی تعریف کر دی. واپس دیکھو کتنا اچھا پروگرام ہے، لوگوں نے تعریف بھی کرنا شروع کر دی. دیکھیے کسی کی ہمت افزائی کرنا بھی ایک اچھا کام ہے، نیک کام. چلیے انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. میں اب جب آگے آئے گا پروگرام تو پھر میں سنوں گا. سننے کے بعد آپ سے امید ہوگی
کہ اسی طرح سے آپ سپورٹ کریں گے. اوکے.